बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही थी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। पहले हमने नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उसके ऊपर सैलोजिज्म लॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था जो हमारी दूसरी टाइप थी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉजिकल डिडक्शंस। ये पीएमसी की तीसरी टाइप है। आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर जितने भी इसके जो हमारे ट्रिक्स है, रूल्स है, मेथड, वो सबको डीपली डिस्कस करेंगे। लास्ट बात वही, जैसे कि आप जानते हो कि हम अपने इस लेक्चर सीरीज के अंदर वो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपना जो लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है बिल्कुल इन टाइम, बगैर टाइम किए हुए आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पहला जो उसने क्वेश्चन है कि व्हाट इज लॉजिकल डिडक्शंस। लॉजिकल डिडक्शंस क्या है? जैसे आप मेरे नेचर से वाकिफ हैं कि मैं जो भी काम करता हूं पीएमसी के अकॉर्डिंग करता हूं, तो ये इसी की डेफिनेशन मैं पीएमसी के ही वेबसाइट से उठा के आपको बताऊंगा कि ये लॉजिकल डिडक्शंस क्या होती है। ये मेरे पास पीएमसी का सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हो जो उसने डिफाइन किया है कि लॉजिकल डिडक्शंस के बारे में कि लॉजिकल रीजनिंग इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच स्टेटमेंट एंड रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट आर यूज्ड इन ए प्रिसाइज माइनर टू मेक कंक्लूजन्स। ये बात हमने लास्ट उसमें भी पढ़ी थी जब हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को कर रहे थे। तो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं, आप इसको पढ़ लें। तो लॉजिकल डिडक्शंस की जो बात शुरू होती है यहां से कि लॉजिकल डिडक्शंस इज ए टाइप ऑफ रीजनिंग। लॉजिकल डिडक्शंस एक रीजनिंग की टाइप है, यानी आप सोच सकते हो मंतिक के साथ। It assesses a candidate's ability to use structured thinking to deduce from a short passage which are the number of statements in the most accurate response to a posed questions। अब वो यूं कहना चाह रहे हैं कि आपने एक जो कैंडिडेट की जो एबिलिटी है, जो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है, ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज उसने यूज किया, यानी आपके पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म में वो क्वेश्चंस देगा। समटाइम्स एक इंसान को 3-4 सिचुएशनों के साथ डील करना पड़ जाते इकट्ठे ही। तो उस तरह की रीजनिंग को जो टेस्ट करना चाह रहे पीएमसी आपके क्वेश्चंस को देकर कि आया कि बच्चा जब 4-5 सिचुएशंस इकट्ठी दे दी जाए और उनसे रिलेट करके क्या वो क्वेश्चंस या वो प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी तरह देखे उसने क्वेश्चंस दिया हुआ सैंपल क्वेश्चन में, देयर आर ए फैमिली 6 persons जेबी। अब देखो उसने ये क्वेश्चंस दे दिया, अब ये एक प्रॉब्लम इकट्ठी दे दी, उसके अंदर काफी सारे उसने स्टेटमेंट्स दिए है 4-5 लाइनों की, और उसके बाद एक क्वेश्चंस दिया है। अब पीएमसी भी यही कहना चाह रहा है कि इतनी सारी जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो क्या कैंडिडेट उसके अंदर जो भी मंतिक, जो भी लॉजिक छुपा है उसको इस्तेमाल करते हुए क्या वो इसको सॉल्व आउट कर लेगा। तो यही चीज आपकी वो टेस्ट करना चाह रहे पीएमसी। तो अगर मैं अब इसको प्रिसाइज मैनर में अगर मैं आपको बताऊं कि लॉजिकल डिडक्शंस क्या होती है, हम लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर क्या कुछ पढ़ेंगे, तो इसमें जो हमारा लॉजिकल डिडक्शंस है, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, लॉजिकल डिडक्शन, अब इसमें कुछ पॉइंट है जो हम, अब पीएमसी ने तो जस्ट हमें एक क्वेश्चन दिया है, तो पहली बात जो उसने पीएमसी की बात की तो उसका नाम होता है एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चन जो पीएमसी ने हमें एग्जांपल्स दिए, ये 6 फैमिली मेंबर वाली, इसको कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस, पहली टाइप। दूसरी इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर्स क्वेश्चन। दूसरी क्या होगी? ऑर्डर क्वेश्चन। अब देख पीएमसी ने हमें एक ही तरह का क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसी के अंदर लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर ये सारी बातें आती हैं। इसमें हम तीसरी जो बात पढ़ेंगे उसमें हमारे पास होगी ब्लड रिलेशन, जो हमारी लेक्चर सीरीज होगी। तीसरी इस टॉपिक पर होगी वो हमारा ब्लड रिलेशंस होगा। लास्ट में जो हमारा फाइनल जो लेक्चर होगा वो हमारे पास डायरेक्शंस के ऊपर होगा। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। अब पीएमसी ने जो हमें दिया है, एक क्वेश्चंस दिया था लॉजिकल डिडक्शंस के बारे में, कहा कि कुछ पैसेज देता है, उस पैसेज को निकालकर उसको डीपली पढ़कर हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने लेकिन आगे अगर हम लॉजिकल डिडक्शंस की टाइप में जाएं तो लॉजिकल डिडक्शंस की 4 टाइप्स होती है। पहली बात क्या है? एनालिटिकल क्वेश्चंस, ऑर्डर क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शंस। मैं इसको फर्दर पूरी लेक्चर जो सीरीज है इन चारों टाइप को फर्दर पूरा डीपली विद ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप पीएमसी के जितने भी क्वेश्चंस है उसको इजीली सॉल्व आउट कर लें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस जिसके ऊपर करेंगे वो हमारे पास एनालिटिकल क्वेश्चंस है। हम इस वीडियो में एनालिटिकल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो
تو اس میں جو یہی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے کہ لاجیکل ڈیڈکشنز. اب اس میں آپ اس کو ساری تھیوری پڑھ لیں, ہم سیدھا کوشچنز کی طرف آتے ہیں کہ ہاؤ کین وی سالو لاجیکل پرابلمز کوشچنز. اب سب سے پہلے ہم لاجیکل پرابلمز کو دیکھ لیتے ہیں کہ لاجیکل پرابلمز میں جو اینالیٹیکل ریزنز ہے یہ کیا ہے. ہمارا ٹاپک بیسکلی اینالیٹک ریزننگ کے اوپر ہوتا ہے, ہم تھوڑا اس کو بھی ایکسپلین کر لیں یہ کیا ہوتی ہے. ٹاپک 1 ہمارے پاس اینالیٹیکل کوشچن. چلو پہلے ہم اسی کو ایکسپلین کر لیتے ہیں, فردر ہم بعد میں اس کی فردر ٹائپس کو پڑھیں گے. اب اینالیٹیکل کوشچنز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. اینالیٹیکل ریزننگ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس جو پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ انٹروڈکشن پارٹ کہو گے, انٹروڈکشن پارٹ. اس کا پہلے حصے کا نام کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن پارٹ. جو سیکنڈ آپ کے پاس ایک وہ جو شارٹ کوشچنز کرے گا, شارٹ ٹرکس کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, شارٹ کوئی رولز ہو سکتا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے, یا کوئی کنڈیشنز ہے وہ اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے. اب دیکھیں ایک تو آپ کے پاس انٹروڈکشنز پارٹ ہو گیا جو آپ کے پاس اینالیٹیکل کوشچنز کا جو پہلا پارٹ مین پارٹ ہوتا ہے. آپ نے اسی کو ہی سمجھنا ہے کہ انٹروڈکشن پارٹ میں وہ کچھ نہ کچھ چیزیں دے گا اور آپ نے انہیں کو استعمال کرتے ہوئے شارٹ کوشچننگ کو آنسر کرنا ہے. اب انٹروڈکشن پارٹ میں اگر میں پی ایم سی کا ہی کوشچنز دکھاؤں, اب دیکھو اس نے پی ایم سی کا کوشچن مجھے کیا دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ دیر آر 6 persons. اب ایک فیملی ہے اس کے اندر 6 آدمی ہیں, وہ اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, یعنی آپ کا کوشچن وہ یہاں سے شروع کر رہا ہے. کوشچن کا انٹروڈکشن کہلاتا ہے یہ پارٹ. اس پارٹ کو آپ کیا کہو گے؟ انٹروڈکشن آف کوشچن. تو فردر وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ آپ کے پاس جو بنے گا, اب یہ اس کو انٹروڈکشنز ہے. دیکھیں اس نے 6 فیملی ممبر کہہ دیا کہ جی ہے, جے ہے, بی ہے, ای ہے, ٹی ہے, زی ہے. یہ انٹروڈکشنز کے سینٹینس ہوتا ہے. آگے ان کو مزید وہ انٹروڈیوس کروائے گا کہ دیر آر پروفیشنز آر ٹیچرز, رائٹر, ایکٹر, سنگر, ڈانسر, لائر, بٹ نو ریسپیکٹولی ان دا سیم آرڈر. ابھی بھی اس کا انٹروڈکشن چل رہا ہے. دیکھیں پہلے اس نے 6 فیملی ممبرز کے بارے میں کہا, پھر ان کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. لاسٹ میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایز اے ٹیچر. اب وہ ان کے پروفیشنز کو بتا رہے ہیں کہ جی ٹیچر ہے, زی ڈانسر ہے, بی نہ ہی ایکٹر ہے نہ رائٹر ہے. اس طرح دیکھو اس نے کیا کیا, انٹروڈیوس کروائے سارے کے پروفیشنز کو. پہلے اس نے فیملی کو انٹروڈیوس کروایا, پھر فیملی کے اندر جو فیملی ممبر ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا ہے. تو بیسکلی جو لاجیکل ڈیڈکشنز کے جو کوشچنز آئے گے ان کے 2 ہی پارٹ ہوتے ہیں. پہلے میں اب وہ کیا کرے گا؟ انٹروڈیوس کروائے گا کوشچنز سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ ہوگا, ان کی کنڈیشنز کو کروائے گا, اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کا مین امپورٹنٹ جو پارٹ ہوگا کوشچنز کا, دیکھیں ہو امنگ دیم ہیز اے پروفیشن آف لائر, یعنی ان میں سے وکیل کون سا ہے. تو یہ آپ کے پاس بیسکلی جو ہوتا ہے اینالیٹیکل ریزننگ ہوتا ہے. اب جو انٹروڈکشن پارٹ میں ہوتا ہے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے. کنڈیشنز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کنڈیشنز کیسی ہوتی ہیں, کس طرز کی ہوتی ہے. اب کنڈیشنز میں 3 طرز کی وہ آپ کو کنڈیشنز دے گا. مثال کے طور پر پہلی کنڈیشن دے گا ایسولیٹڈ کنڈیشنز. ایسولیٹڈ کنڈیشنز ایک یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہیں سبھی کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایسولیٹڈ کنڈیشنز. دوسری ہوتی ہے امپلائیڈ لنکڈ کنڈیشن. یہ دوسری کنڈیشنز ہوتی ہیں امپلائیڈ لنکڈ کنڈیشن. تو تیسری جو آپ کے پاس کنڈیشن بنے گی لنکڈ کنڈیشن. اب ان کنڈیشنز کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز کیسی ہوتی ہیں. جو ایسولیٹڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں. یہ کیسی ہوں گی؟ الگ الگ کنڈیشن. مثال کے طور پر وہ کہہ دے کہ مسٹر اے اسٹے ایٹ ہوم. مسٹر اے اسٹیز ایٹ ہوم. اب مثال میں نے سمپل سی دے دی ہے کہ ایک آدمی ہے جو اے ہے, وہ کہتا ہے میں گھر پہ رہوں گا, اور میں کہہ دوں مسٹر بی اسٹے ایٹ شاپس. مسٹر بی کہاں پہ رہے گا؟ شاپ کے اوپر رہے گا. تو یہ الگ الگ کنڈیشنز ہیں. مسٹر اے اسٹے ایٹ ہومز اور مسٹر بی اسٹے ایٹ شاپ. اب دیکھیں ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشنز ہوگی ایسولیٹڈ کنڈیشنز ان کو ہم کہیں گے. امپلائیڈ کنڈیشنز کیا ہے؟ سم ٹائمز ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشنز ویریفائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں ایک سمپل سی بات کر دوں کہ اگر باکس اے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا تو باکس بی رائٹ سائڈ پہ ہوگا.
اب میں نے کیا کیا ہے, باکس اے کے اوپر کنڈیشن لگائی, جو باکس بی ہے میرے پاس اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا تو آپ کے پاس باکس اے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوگا. اس کا مطلب اگر بی آپ کے پاس لیفٹ پہ نہیں ہوا تو اے بھی آپ کے پاس رائٹ پہ نہیں ہوگا. تو اس طرح دیکھیں بی جو اے سے جڑا ہوا ہے ان کو کہتے ہیں امپلائڈ لنکڈ کنڈیشنز. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. فردر جو آپ کے پاس لنکڈ کنڈیشن ہے اس کو اگر میں ایکسپلین کروں, آپ کہو گے کہ مسٹر اے اینڈ آئی آلویز سٹ نیکسٹ ٹو ایچ ادر. میں نے کیا کہہ دیا, مسٹر اے اینڈ آئی دو آدمی ہے, آر آلویز کہ وہ ہمیشہ آر آلویز سٹ بیٹھتے ہیں نیکسٹ ٹو ایچ ادر, نیکسٹ ٹو ایچ ادر ایک دوسرے کے آمنے سامنے. اب اس طرح کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس لنکڈ کنڈیشنز کو ہوگے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح آپ نے اس کو سالو آؤٹ کرنا ہے, کنڈیشنز کو سمجھنا ہے کہ ایسولیٹڈ کنڈیشنز, امپلائڈ کنڈیشنز اینڈ لنکڈ کنڈیشنز, ان کو آپ ڈیپلی پڑھ لو گے, سمجھ لو گے کوشچنز کو. اب فردر جو ہمارے پاس ہے شارٹ ٹرکس ہے کہ ہاؤ کین آئی سالو دس. شارٹ ٹرکس یہ جو ہماری لیکچر کی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کو سالو کرنا سکھاتے ہیں. پہلی بات ہوتی ہے بیٹا آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اگین اگین, ریڈ اگین اینڈ اگین. پہلی بات آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے اگین اینڈ اگین, یہ پہلی بات. دوسری کیا ہے, اگر آپ میں سے کسی کی میتھ اچھی ہے آپ اس کو ان ٹرم آف میتھ میں ریزالو کر لو, میتھ کنڈیشنز کے استعمال کرتے ہوئے, میتھ کنڈیشنز کے طور پر آپ اس کو بھی سالو آؤٹ کر سکتے ہو. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ دو فیملی ممبر ہے, ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے, تو آپ کہو گے اے لیس دین بی. اب میتھ کنڈیشنز ہے, اب میں نے کیا کہا, اف اے اینڈ بی یعنی ٹو فیملی ممبر اینڈ اے از اسمالر دین بی, از اسمالر دین بی, یا ایج وائز کہہ دوں, عقل وائز بھی کہہ دوں, اے از لیس وائزر دین بی, کہ اے کمز عقل ہے بی سے. اب میں نے سمپل اس کنڈیشن سے اس سے شو کر لی. آپ اس کو میتھ کنڈیشنز میں بھی ریزالو کر سکتے ہو. اگر وہ کہہ دیں دونوں کی عقل برابر ہے تو فردر آپ کہہ دو اے اکول ٹو بی. کچھ میتھ کے رولز ہوتے ہیں جن کو آپ کنڈیشنز, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شارٹ فارم میں تبدیل کر لو تاکہ ایزلی آپ ان کنڈیشنز کو باری باری پڑھو, نہ کہ پورے پیسج کو. جو آپ کے پاس تھرڈ جو مین امپورٹنٹ ٹائپ ہے آپ اس کو ٹیبلز کے تھرو سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. جو ہم یہ پوری جو کوشچنز ہیں ہم اس کو ٹیبل سے سالو آؤٹ کرتے ہیں, اور ٹیبل سے آپ ایزلی سالو آؤٹ کر لو گے ان کوشچنز کو. آئی ہوپ یہ تھا ہمارا انٹروڈکشن تھوڑا لاجیکل ریزننگ کے اوپر, اس کے اوپر لاجیکل ڈیڈکشنز کے اوپر, اور لاجیکل ڈیڈکشنز کے اوپر جو پہلا ٹاپک تھا ہمارا اینالیٹیکل ریزننگ, اینالیٹیکل کوسچنز, ان کو ہم نے ایکسپلین کیا کہ اینالیٹک کے دو پارٹ ہوتے ہیں, جس میں پہلے وہ انٹروڈکشنز دیتا ہے, وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کرتا ہے. سیکنڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کچھ کوسچنز دے گا رولز کے طور پر, کنڈیشنز کے طور پر. اس کے بعد ہم نے ان کی کنڈیشنز کے بارے میں پڑھا ہے, اور لاسٹ میں ہم نے ان کو سالو آؤٹ کرنے کی شارٹ ٹرکس کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہاؤ کین آئی سالو دیز کوسچن بائی یوزنگ دا شارٹ ٹرکس. اب اگر اپنے کوسچنز کی طرف جاؤ تو دیکھیں ایک کوسچنز دیا اس نے, ہم اسی جو پی ایم سی کا جو کوسچن ہے سب سے پہلے اس کو سالو کر لیتے ہیں. کہ اس نے کہا کہ 6 فیملی ممبر ہیں, ان 6 فیملی ممبر کا نام ہے جی جے بی ای ٹی زی. اگر میں اس کو ادھر ہی سالو آؤٹ کروں, میں 6 فیملی ممبرس کی ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں. کیسے آپ سالو آؤٹ کرو گے ایزلی وے میں, دیکھیں آپ بھی اسی طرح ایک ٹیبل بناؤ گے. میں نے یہ ٹیبل بنا لی 6 فیملی ممبرس کے طور پر. تو اس فارم میں اب ادھر میرے پاس ان کے پروفیشنز آ جائیں گے. پہلا اس نے کہا کہ نام رکھ دو, اگر میں 1 یہ 2 3 4 یہ 5 6, ٹھیک ہے. تو اب ان کے آپ کیا کریں, نام چینج کر دیں. جیسے اس نے کہا کہ پہلا جی ہے, میں نے جی رکھ دیا, پھر جے ہے جے رکھ دیا, بی ہے ای ہے, پھر ٹی اور لاسٹ میں زی. یہ میرے پاس ان کے نام آ گئے. اب وہ پروفیشنز کے طور پر بھی یہ آپ اسی طرح ان کی ٹیبل بناؤ گے. اس نے کہا دیر آر 6 فیملی ممبر پرسنز جی جے بی ای ٹی اینڈ زی. تو میں نے دیکھے ان کو اس طرح ترتیب سے لکھ دیا. فردر ہو کر ہے دیئر پروفیشنز آر ٹیچر. اب ان کے پروفیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پروفیشنز کیا ہے. اب ایک سائڈ پہ آپ اس کی دوسری کنڈیشنز لکھ لیں. جو اس نے کہا کہ پہلی وہ بات کرے ٹیچر کی, تو دیکھیں میں نے ادھر لکھ دیا ٹیچر ٹی ای اے سمپل شارٹ فارم میں. پھر وہ رائٹر دے رہا ہے, میں نے دوسری فارم میں رائٹر لکھ دیا شارٹ فارم میں. تیسرا وہ ایکٹر دے رہا ہے, میں نے ایکٹر لکھ دیا. پھر وہ دے رہا ہے کہ سنگر, میں نے یہ سنگر لکھ دیا.
اور اس کے بعد اس نے دیا ہے, اس کو تھوڑا اوپر کر لیں, اس کے بعد اس نے مجھے کیا دیا تھا, سنگر کے بعد ڈانسر, یہ میرے پاس ڈانسر آ گیا, اور لاسٹ میں وہ مجھے دے رہا ہے لائر, یہ میرے پاس آ گیا لائر. اب اس طرح آپ اس کو ایزی فارم میں ایک ٹیبل کی فارم میں لکھو گے. اب آپ اس کو دیکھو کیسے وہ جتنے بھی کوسچنز دے گا میں فردر ایزیلی سالو آؤٹ کر لوں گا. اب فردر آپ اس کی کنڈیشنز کو پڑھیں گے اور اپنی ٹیبل کو پورا فل کرتے جائیں گے, اور ایزی وے میں ہم آنسر کے کوسچن ڈھونڈ لیں گے. اب وہ پہلی بات کر رہا ہے کہ نو ریسپیکٹولی ان دا سیم آرڈر, یعنی کوئی بھی سیم آرڈر کا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جی اگر رائٹر ہے تو جی آپ کے پاس ایکٹر نہیں ہوگا, جی اگر ٹیچر ہے تو جی آپ کے پاس لائر نہیں ہوگا. تو اس طرح وہ کہہ رہا ہے سیم آرڈر کا نہیں ہوگا, سب کا پروفیشن سیپریٹ ہے. فردر وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایز اے ٹیچر, جی میرے پاس کیا ہے, ٹیچر ہے. تو دیکھیں میں نے ٹیچر جی اور ٹیچر والے باکس میں میں نے کیا کر دیا, ٹک لگا دیا, اور مجھے پتا کہ چل گیا جی میرے پاس ٹیچر ہے. فردر وہ کہہ رہا ہے زی ایز اے ڈانسر, زی میرے پاس کیا ہے, ڈانسر ہے, اور ڈانسر والا لاسٹ میں ہے, تو یہ میرے پاس زی کیا آ گیا, ڈانسر آ گیا. اب دیکھو کتنا میں ایک ٹیبل فارم میں ان کے پروفیشنز لکھتا جا رہا ہوں. بی میرے پاس کیا ہے, نہ ہی رائٹر ہے نہ ہی ایکٹر ہے. جو بی میرے پاس ہے وہ کیا ہے, رائٹر بھی نہیں ہے. یہ میں نے بی کو رائٹر والے باکس میں کراس کر دیا, اور بی میرے پاس نہ ہی ایکٹر ہے, اور یہ میں نے دیکھے ایکٹر والے باکس میں کراس کر دیا. ٹھیک ہے, آگے وہ کہہ رہا ہے ای از نیدر سنگر نار لائر, ای آپ کے پاس نہ ہی سنگر ہے. اگر میں ای کو دیکھوں یہ میرے پاس ای ہے, یہ میرے پاس نہ ہی سنگر ہے, کیونکہ میں نے ادھر سے سنگر والا اور ادھر سے ای سنگر نہیں ہے. اور آگے وہ کہہ رہا ہے نہ ہی وہ لائر ہے, تو یہ لائر والے باکس میں بھی اس کو کٹ کر دیں. اب فردر وہ کہہ رہا ہے ٹی از این ایکٹر, ٹی میرے پاس کیا ہے, ایکٹر ہے. اب ٹی ایکٹر کدھر ہے, تو ٹی والے باکس میں ٹی میرے پاس ایکٹر آ گیا. فردر وہ کہہ رہا ہے جے از اے لائر, جے میرے پاس لائر ہے, تو یہ میں نے جے والے باکس میں فل کر دی. تو 4 میں ٹک لگا چکا ہوں. 4 کے مجھے پروفیشن سمجھ آ گئی ہے, ایزلی میں نے ڈائیگرام سے دیکھا, مجھے 4 کے پروفیشن سمجھ آ گئے ہیں. تو مسئلہ ہے میرے پاس 2 کے پروفیشنز کا, اور ایک میرے پاس کس کا پروفیشن بچا ہوا ہے, اس رائٹر کا, اور لاسٹ میں میرے پاس پروفیشن بچا ہوا ہے سنگر کا. اب وہ کیا کہنا چاہ رہا, اور پروفیشن میرے پاس بچ رہے ہیں 2. یا تو وہ جے ہوگا, جے کے باکس میں دیکھیں کوئی ٹک نہیں لگا ہوا, یا تو آپ دیکھیں اس ای کے باکس میں کوئی ٹک نہیں لگا ہوا, سوری جے کے باکس میں میرے پاس ٹک لگا ہوا, جے میرے پاس لائر ہے. تو بی اور ای کا مسئلہ رہتا ہے, بی اور ای کا مسئلہ. باقی 4 میں ٹک لگا چکا ہوں, ان کا مجھے پروفیشن مل گیا ہے. تو آپ کیا کریں گے, ایکٹرز کو دیکھیں. اب پروفیشن میرے پاس کتنے بچتے ہیں, ٹیچر بھی دے چکا میں, ٹیچر بھی نہیں بچے گا, اب ٹیچر بھی میں دے چکا ہوں, ایکٹر بھی سلیکٹ ہو چکا ہے, اور یہ جو ڈانسر ہے یہ بھی, لائر بھی ڈانسر سلیکٹ ہو گیا. اب یہ 4 پروفیشن سلیکٹ ہو گئے. اس نے کہا تھا کہ جو ہے ریسپیکٹولی ڈاٹ ریسپیکٹلی دا سیم آرڈر, ان کو سیم آرڈر پھر سے نہیں دینا. تو اس کا مطلب جو میرے پاس پروفیشن بچے ہوئے ہیں یہ میرے پاس رائٹر کا بچا ہے اور سنگر کا بچا ہوا ہے. تو اس نے کیا کہا, جو بی ہے آپ کے پاس رائٹر نہیں ہے, بی کیا ہے, وہ رائٹر نہیں ہے. وہ ادھر کلک کر رہا ہے, بی آپ کے پاس کیا ہے, وہ رائٹر نہیں ہے. تو اوبویسلی جو سنگر ہے وہ رائٹر ہوگا, کیونکہ ادھر اب میں کنڈیشنز یوز کر رہا ہوں. جو رائٹر ہے وہ جو سوری بی ہے وہ آپ کے پاس رائٹر نہیں ہے, تو جو رائٹر بنے گا وہ میرے پاس کیا ہوگا, بی ہوگا. اب ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ای ہے آپ کے پاس, دیکھیں ای والے باکس میں بھی کراس لگا ہوا ہے, ای والے باکس میں بھی کراس لگا ہوا ہے. ای میرے پاس سنگر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ای کیا ہوگا, ای آپ کے پاس رائٹر ہوگا, ای کیا ہوگا, رائٹر ہوگا. تو اس وے میں دیکھیں اب میں نے ٹک سارے لگا لیے, اور اب مجھے ٹیبلز کے طور پر جو کوسچن میں نے بنا لیا, اب کوسچنز کو مجھے بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں نے ایزی وے میں اس کو ٹیبل فارم میں ٹرانسفر کر لیا. اب وہ جتنے بھی کوسچنز دے گا آپ اس ٹیبل کو استعمال کرو, ایزلی اس کا کوسچن کا آنسر ڈھونڈ لو. مثال کے طور پر کہ who among them has a profession of liar, ان میں سے جو لائر ہے وہ کس کا پروفیشن ہے, ان میں سے جو لائر ہے, سوری who among them has a profession of liar. اب لائر میں نے کہاں لکھا تھا, یہ لکھا تھا لاسٹ میں. اب یہ ٹک کہاں پہ لگا ہوا ہے, جے کے اوپر, دیکھیں جے کے اوپر لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب جو جے ہے یہ آپ کے پاس جو رائٹ آپشن ہے, یہ ان میں سے لائر ہے. اب دیکھ کتنا میں نے ٹیبل کی مدد سے جلدی سارٹ آؤٹ کر لیا اس کو. کوسچن نمبر 2 ہے who is teacher among them, ان میں سے ٹیچر کون سا ہے. اب ٹیچر والا یہ, ٹی والا یہ ہے, اور دیکھیں کس کے سامنے, ایکٹر, سوری یہ تو میرے پاس ایکٹر ہے, ٹیچر یہ ہے. ٹیچر کس میں ہے, جی میں.
تو جی کا پروفیشن دیکھے, جی والے آپشن میں ٹک لگایا تھا میں نے, تو جی کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کے پاس ٹیچر ہے, تو یہ آپ کے پاس رائٹ آپشن ہوگا جی. اب فردر آپ کے پاس کوشچن ہے, وچ پروفیشن ڈز ای بلانگ ٹو, ای کو کون سا پروفیشن آپ دے رہے ہو, ای کے باکس میں ادھر ٹک لگاؤ اور وہ کس کے سائڈ پہ, رائٹر, تو ای آپ کے پاس رائٹر ہے, یہ میرے پاس اے آپشن رائٹ ہوگی. تو فردر ہو از ڈانسر امنگ دیم, ان کے درمیان ڈانسر کون سا ہے, تو ڈانسر کہاں پہ لکھا تھا, یہ دیکھیں یہ ڈانسر والا باکس تھا اور یہ کہاں پہ ٹک لگا ہوا ہے, زی کے اوپر, تو زی یہاں پہ ڈانسر ہوگا, تو بی رائٹ آپشن. اب دیکھیں ٹیبل کتنا ضروری ہے لاجیکل پرابلم ٹائپ کوسچنز کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے, تو آپ اس کوسچنز کو ٹیبل فارم میں ٹرانسفارم کر لیں اور ایزیلی اس کو آپ ایزیلی سالو آؤٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جیسے میرے پاس یہ کوسچنز ہے, اگر میں اس کوسچنز کو دیکھوں, اب دیکھیں یہ میرے پاس ایک کوسچنز آ گیا, اب اسی کو بھی میں ٹیبل کی فارم میں سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا, آپ ایزی وے میں اس کو مزید سمجھ پاؤ گے کیسے. اب اس نے کہا کہ رضوان اینڈ کاشف آر گڈ ان ہاکی اینڈ والی بال, اب وہ آپ کو پلیئر دے رہا ہے اور ہاکی دے رہا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی کوسچنز میں سالو آؤٹ کیا تھا کہ ایک سائڈ پہ میں نے ان کے پروفیشنز لکھ لیے تھے اور ایک سائڈ پہ ان کے نام لکھ لیے تھے. تو سیم آپ اسی کوسچن میں کریں گے کہ ایک سائڈ پہ ان کے پروفیشن لکھ لیں اور ایک سائڈ پہ پلیئرز کے نام لکھ لیں. مثال کے طور پر اگر میں دیکھوں میرے پاس وہی کام آپ ٹیبل بنا لیں جیسے میں نے لاسٹ میں ٹیبل بنائی ہے, تو میرے پاس ادھر نیچے میں کیا کرتا ہوں, پلیئر نام لکھ لیتا ہوں, پلیئر میرے پاس پہلا کیا کہہ رہا ہے, رضوان, اب ایزی وے میں میرے پاس آر آ گیا. اس کے بعد کیا دے رہا ہے, وہ کاشف دے رہا ہے, میں نے کے لکھ دیا, رضوان کے سے کاشف. اب شارٹ ٹرکس میں جتنا آپ اس کو سمپل کرنا چاہو گے آپ کے لیے آسان ہے. پھر سعید ہے, میں نے ایس لکھ دیا, پھر رضوان تو میں پہلے لکھ چکا ہوں. فردر آپ کے پاس کیا غفور ہے, غفور کے لیے آپ کیا کریں, جی لکھ دیں, میں نے غفور کے لیے جی لکھ دیا. پھر کیا ہے, کاشف میں لکھ چکا ہوں, اس کو نہ یوز کریں. سعید بھی لکھ چکا ہوں, غفور. منیب لاسٹ میں میرے پاس کیا ہے, منیب, یہ میں نے اس کے لیے ایم لکھ دیا. یہ میں نے کیا کیا, پلیئرز نام لکھ دیے. پلیئر کے بعد جو ان کی گیمز ہیں, ہم ان کی گیمز کے نام لکھ لیتے ہیں کہ پہلے وہ کیا ہے, ہاکی دے رہا ہے, اب ادھر آپ ہاکی میں لکھ لیں, ایچ او سی, میں نے ہاکی لکھ دی. فردر وہ کہہ رہا ہے والی بال, آپ وی بی لکھ لیں, والی بال. جتنا آپ اس کو شارٹ کرنا چاہو آپ کے لیے فائدہ, والی بال لکھ دیا. فردر آپ کے پاس کیا ہے, بیس بال ہے, ہاکی میں پہلے لکھ چکا ہوں, بیس بال لکھ دیں. میں نے یہ والی بال کے لیے وی بی, بیس بال کے لیے آپ بی بی لکھ دیں, ایزی فارم میں جتنا آپ کے لیے ایزی لگے. فردر آپ کے پاس کیا ہے, کرکٹ, کرکٹ بھی آ جائے گی, سی آر لکھ دیں. اور لاسٹ میں والی بال میں لکھ چکا ہوں, اور فٹ بال لاسٹ میں آپ کے پاس کیا بن گئی, یہ ایف بی لکھ لیں. اب اس طرح دیکھیں میں نے کیا کیا ہے, ایک سائڈ پہ پلیئرز کے نام لکھ دیے, دوسری سائڈ پہ میں نے ان کی گیمز کے نام لکھ دیے تاکہ میرے لیے آسانی ہو فردر کوسچنز کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے. اب میں ٹیبل بنا رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ جو رضوان ہے اور کاشف ہے وہ ہاکی اور والی بال میں اچھے ہیں. رضوان ہاکی میں بھی, کاشف بھی ہاکی میں, وہ والی بال میں بھی, اور کاشف بھی والی بال میں. یہ پہلی بات میں نے کیا کر دی, اسی کے طور پہ لکھ دی کہ رضوان اور کاشف جو ہے ہاکی اور والی بال میں اچھے ہیں, ہاکی اور والی بال میں, کاشف بھی ہاکی اور والی بال میں اچھے. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے سعید اور جو رضوان ہے آر گڈ ان ہاکی اینڈ بیس بال, جو سعید اور رضوان ہے ہاکی اور بیس بال میں اچھے ہیں. سعید اور رضوان, سعید ہاکی اور اس کے بعد یہ بیس بال میں نے ٹک لگا دیا. رضوان ہاکی میں پہلا اچھا تھا, وہ میں ٹک لگا چکا ہوں, تو ساتھ میں وہ بیس بال میں بھی اچھا ہے. تو دیکھیں اس طرح آپ اس کو سالو آؤٹ کرو گے. فردر وہ کہہ رہا ہے غفور اور کاشف آر گڈ ان کرکٹ اینڈ والی بال. غفور اور کاشف کس میں اچھے ہیں, کرکٹ اور والی بال میں اچھے ہیں. غفور میرے پاس کس میں, کرکٹ میں اور والی بال میں اچھا ہے. اور آگے وہ کہہ رہا ہے کاشف جو ہے وہ بھی کرکٹ اور والی بال میں اچھا ہے, یہ کرکٹ میں لگا دیا, والی بال میں پہلے ٹک لگا چکا ہوں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن ہے سعید, غفور اینڈ منیب. اب تین کہہ رہا ہے سعید, غفور اینڈ منیب. سعید کو دیکھ لیتے پہلے, فٹ بال اور بیس بال. سعید میرے پاس یہ فٹ بال آ گیا سعید کا, بیس بال میں پہلے ٹک لگا چکا ہوں, تو اس کو ہم نہیں لگائے گی پھر سے کیونکہ ایک دفعہ ایک ہی گیم میں لگانا آپ نے ٹک. فردر غفور ہے, فٹ بال اور بیس بال. فٹ بال میں غفور کا ٹک لگا دیا میں نے یہ, اور بیس بال میں بھی ٹک لگا دیا اس کا یہ, کیونکہ پہلے اس کا نہیں لگا ہوتا. لاسٹ میں آپ کے پاس منیب ہے, وہ بھی فٹ بال اور بیس بال. منیب کس میں ہے, یہ فٹ بال میں اور بیس بال میں. یہ تھا ہمارا, دیکھیں ہم نے پوری کوسچنز کو ایک ٹیبل فارم میں ٹرانسفارم کر لیا.
अब फर्दर हम इसके आंसर्स को क्वेश्चंस करने की जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। हम उसको देखते हैं कि हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है। हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। देखिए तीन चीजें, क्रिकेट आ गई, वॉलीबॉल आ गई, हॉकी आ गई। अब इन तीन में कौन अच्छा है? के अच्छा है, काशिफ। तो मेरे पास जो राइट ऑप्शन है वो बी है। अब देखिए कैसे टेबल की मदद से आपने इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट करने। फर्दर उसका क्वेश्चन क्या है, हु इज गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। बेसबॉल, क्रिकेट। अब देखिए बेसबॉल में मेरे पास क्या है, ये बेसबॉल आ गया। अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास बेसबॉल, क्रिकेट, आगे वो फुटबॉल, और लास्ट में उसने क्वेश्चंस जो दिया था, क्वेश्चंस अगर मैं देखूं, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। बेसबॉल, अब देखिए ये वॉलीबॉल है, ये बेसबॉल है, ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है। तो इसमें कौन अच्छा है? तो जी मीन गफूर। तो राइट जो मेरे पास ऑप्शन बनेगा सी बनेगा। तो ये मेरे पास गफूर उसका राइट ऑप्शन है। साथ में वो क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन दे रहा आपको कि हु इज गुड इन बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। अब मेरे पास देखिए ये हॉकी है, ये बेसबॉल है, ये फुटबॉल। गलत हो गए ये ऑप्शंस। अगर मैं इसको देखूं, बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तो पहला रिजवान है जो इन तीनों गेम में अच्छा है। तो आप इसका जो राइट ऑप्शन बनाएंगे, राइट ऑप्शन आपके पास सी बनेगा, रिजवान आपके पास अच्छा है। देखिए कितना इजी फॉर्म में आप इसको सॉल्व आउट करोगे। आगे ये क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। अगर इनमें किसी भी किस्म का मसला हो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। टेबल फॉर्म में इजीली आपने इसको सॉल्व आउट करना है। तो जैसे ही उसने देखे अब क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस देने के बाद उसने नीचे कंडीशंस दी है, और इन कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए आपने फर्दर उनका जो आंसर है उनको डिडक्ट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आपने इसको सॉल्व आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास, जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स वाले हैं, उनको आपने कहां तक सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके पास जो सवाल बनेंगे, लॉजिकल प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे, वो यहां तक आप इजीली उसको सॉल्व आउट करते हो। अगर इनमें भी किसी किस्म का मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स करें और मैं आपको उसका आंसर करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।